हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। बानी पीटीआई के खतूत आर्मी चीफ ने मीडिया ऑप्टिक्स करार दे दिए। पीटीआई एक दफ़ा फिर आईएमएफ को ख़त और डोजियर्स भेजने पे मजबूर। क्या पुराना नैरेटिव कोई नया फ़ायदा दे सकता है? और आईएमएफ मिशन पाकिस्तान के दौरे पे चीफ जस्टिस और इदारों के सरबराहान से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की लेटर डिप्लोमेसी पे। लगता यूँ है कि पीटीआई इज़ बैक टू इट्स ओल्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो बयानिया 2022 के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जलसों में बनाया गया, अब तकरीबन वही आर्मी चीफ के नाम 3 लेटर्स की शक्ल में सर्कुलेट कर रहा है। और पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अगर ये कहा जाए इसी नैरेटिव की वजह से ख़राब हुए थे और अब मज़ीद होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। इसको अगर थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें तो जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उनको हर तरफ जलसे और जलूस करने की मुकम्मल इजाज़त थी, और बानी पीटीआई ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव और एंटी अमेरिकन नैरेटिव साइमल्टेनियसली चलाया। इस नैरेटिव का रिज़ल्ट 9 मई की शक्ल में निकला। तब से लेके अब तक ISPR के सारे प्रेसर्स देख लें, इस्टेब्लिशमेंट का रिजॉल्व टूवर्ड्स पीटीआई कंसिस्टेंट है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि आर्मी चीफ ने कल जब टर्किश डेलीगेशन के एक डिनर के मौके पे मीडिया के एक सवाल के जवाब में ये कहा कि जो खतूत आ रहे हैं वो मुझे तो नहीं मिले, और अगर वो मिले भी हैं तो मैं उनको नहीं पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा था मैं ये वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। उसके साथ ही उन्होंने इन खतूत को मीडिया ऑप्टिक्स करार दिया और कहा इनका कोई मकसद नहीं होता, ये सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए लिखे जाते हैं, और अगर कोई खतूत लिखे गए हैं तो मैं इन खतूत को नहीं पढ़ता। मीडिया ऑप्टिक्स करार देना 100% दुरुस्त है, क्योंकि अगर ये खतूत बानी पीटीआई प्राइवेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखते तो और बात थी। उससे ये तासुर आ सकता था कि बानी पीटीआई मामलात के हल की तरफ जाना चाहते हैं और अपने ग्रीवियंसेस उनके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ओपन लेटर्स लिखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जलसे करना, और जो बात वो अपने जलसों में करते रहे हैं वही बातें उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में लेटर्स में लिखी हैं। ऊपर नीचे 3 लेटर्स के कंटेंट्स ये बताते हैं कि बज़ाहिर वो ये खतूत तो लिख रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, लेकिन उसके ऑडियंस कोई और हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उनके फॉलोअर्स इसके ऑडियंस हैं। जो पीटीआई अलाइंड बड़ा एक्टिव डायस्पोरा है जो लॉबिंग भी करता है, वो भी इसके ऑडियंस हैं। यूरोपियन यूनियन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, IMF, ये सब मिलजुल के अगर हम इनको एक जगह इकट्ठा करें, जिनको वो अलग अलग लेटर्स भी लिखते रहे हैं, तो ये सब ऑडियंस नज़र आते हैं। ये लेटर्स असल में उनके लिए हैं कि शायद इसके ऊपर कहीं से कोई ऐसा बयान आ जाए जिसको एज अ लेवरेज यूज़ किया जा सके। जो सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई अपना कर रही है वो ये कि यही कंटेंट्स सोशल मीडिया पे लोग अब यूज़ करेंगे, इसको रीट्वीट करेंगे, इसके ऊपर वीलॉग्स करेंगे और इसको मज़ीद हैमर करेंगे, विच मीन्स that PTI's old strategy is the new strategy. The bigger question is कि ये सब पहले हो चुका है और इसी तरह मामलात 9 मई तक पहुँचे थे। तो वही बयानियाँ जिससे यहाँ तक PTI ने ख़ुद को पहुँचाया है, वो कैसे मामलों को रिजॉल्व करेगा? और पीटीआई इतनी मकबूल होते हुए भी आज जितनी मुश्किल में है, वो दोबारा ओल्ड टैक्टिक्स से कोई नए नताइज कैसे हासिल करेगी? इसके अलावा जो कॉन्टीन्यूटी है इकॉनमी को लेके कि मुस्तकिल खतूत लिखे गए माजी में भी IMF को, वो अभी भी हो रहा है। उमर अयूब जो कि असेंबली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो इस वक्त IMF मिशन पाकिस्तान में है उनको डोजियर और ख़त भेज दिया है पीटीआई ने, और इसमें आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। सवाल ये है कि यही डोजियर्स सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं भेजे जा रहे, वहाँ हैमर क्यों नहीं किए जा रहे, या फिर क्योंकि सारी तकरीबन इस वक्त की जो लीडरशिप है पीटीआई की वो वकला की शक्ल में मौजूद है, तो वो अपनी अपनी जगह पे ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव करने के लिए कोई तहरीक क्यों नहीं चला पा रही? और इसके अलावा चाहे सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ही ये डोजियर हुकूमत से मुज़ाकरात के वक्त टेबल पे क्यों नहीं रखे गए? इन मामलात पे IMF मिशन को ही बार बार ख़त क्यों लिखा जाता है? लगता ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पे 2 अलग अलग बयानिए बनाए जाते हैं। इंटरनली यहाँ के लोगों के लिए, वोटर के लिए ये कहा जाता है कि हमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन चाहिए और 9 में एंड फाइनल कॉल, लेकिन बाहर इकॉनमी को भी हिट किया जाता है और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के मसले को बहुत उभार के पेश किया जाता है। ये एंटी स्टेट बयानिया कहलाएगा, चाहे वो इसको अपनी मुश्किलात करार दें या इसको हकीकत करार दें। सोचने की ज़रूरत ये है कि क्या पीटीआई सोच रही है, क्योंकि ओल्ड बयानिया नए नताइज तो नहीं दे सकता।
بہرحال اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب. فیصل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 3 لیٹرز بانی پی ٹی آئی کے, اور تھرڈ تو آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہیں. اس پہ کل آرمی چیف نے رسپانس بھی دے دیا, وہ تو اس کو میڈیا آپٹکس کہہ رہے ہیں. تو ابھی کیا لیٹرز آتے رہیں گے, اور کیا ان کی بات ٹھیک ہے کہ دس از ایکچولی فار دا کنزمپشن آف دا میڈیا اینڈ پرابیبلی انٹرنیشنلی جتنے بھی لوگوں کو پہلے پی ٹی آئی انگیج بھی کرتا رہا ہے اسٹولن مینڈیٹ کو لے کے اینڈ آل دیٹ, اصل میں آڈینس وہ ہیں؟ دیکھیے, یہ لیٹر جو ہے اس کی آڈینس جو ہے وہ نہ صرف آرم فورسز کے ہائی کمانڈ ہے, اس کے جو ایڈریسز ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کا میڈیا ہے, پاکستان کا انٹیلیجنسیا ہے, اور ہر وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کے موجودہ حالات سے پریشان ہے. اور عمران خان صاحب ایز اے فارمر پرائم منسٹر, ان کا یہ 6 کور کانفلکٹ ایشوز کے اوپر ایک انہوں نے یہ اپنا ڈیلیبریٹ کیا ہے, اور یہ لیٹر سیکرٹ لیٹر نہیں ہے. وی ڈو ناٹ بلیو ان سیکرٹ نیگوسیشن اور سیکرٹ کمیونیکیشنز. یہ پاکستان کے لیے ہے, کیونکہ اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے لیے کوئی کنسیشن یا انہوں نے فیور تو نہیں مانگا ہے. سو دس لیٹر comprehensively covers all those conflicts جو کہ پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے بڑھتی ہوئی, اس کی ایک کور ایشوز ہیں. اس فیکٹ کے باوجود کہ پاک فوج جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے, اس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں, لیویز ایف سی پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں جن میں ظاہر الیکشن ریگنگ, اقلیت کو اکثریت کے اوپر مسلط کرنا, 26 امینڈمنٹ کے ذریعے عدل و انصاف کے نظام کو زمین بوس کرنا, پیکا کے تحت مین اسٹریم میڈیا کو جو ہے وہ گیگ تو آلریڈی تھا, سوشل انٹرنیٹ میں کے اوپر جو ہے وہ بھی اٹیک کرنا, اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے جو محرکات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سیر حاصل یہ تجزیہ ہے. تو ابھی آپ نے مجھے جب شروع میں آپ نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا, آپ نے ان کو کہا بانی پی ٹی آئی, اور یہ میں بانی پی ٹی آئی از ناٹ اے ٹرم, it is coined, it has been given to the media by unannounced powerful circles جنہوں نے unannounced میڈیا بین لگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی نام لینے پہ, ان کی شکل دکھانے پہ. اس کے باوجود بھی کامیابی تو نہیں ہو پا رہی. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے, ڈو یو ریممبر ایک وقت تھا ہم بانی ایم کیو ایم کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے, ایک وقت تھا جب ہم نون لیگ کے جو اس وقت کے قائد ہیں ہم ان کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ کوائنڈ ہے فار دا فرسٹ ٹائم یا صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے, ایک تو یہ کہ اٹ از آر ہسٹری, یہ ہماری ہسٹری ہے, پولیٹیکل ہسٹری, گڈ اور بیڈ, ریالٹی یہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بیانیہ ان لیٹرز میں نظر آ رہا ہے وہ بیانیہ 9 مئی سے پہلے بڑا اسٹرانگلی جلسوں میں ریفلیکٹ کرتا تھا. بانی پی ٹی آئی یہی باتیں کرتے تھے, صرف مائنس دا الیکشن پارٹ. لیکن اس ڈویسونیس نے, جو کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج کے بیچ میں فاصلہ آ جائے گا, ان کا خیال یہ آپ لوگ وہ ہیمر کرتے ہیں, آپ لوگ ایسی باتیں کر کے یہ امیج دیتے ہیں کہ ایسا ہے, اور باقی کی دنیا کو بھی ایسا بتا رہے ہیں. سو ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان ان اینی وے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے, یہ فیکٹ ہے. پاکستان کی عوام میں اور ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اس وقت اس کا نشانہ پاک فوج بن رہی ہے, اور ہر جو ایک ایکشن ہے اس کی جو ٹارگٹ ہے وہ فوج بن رہی ہے, جو کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے لیے خوشائند بات نہیں ہے, نہ پاکستان فوج کے لیے, نہ پاکستان کے لیے, نہ پاکستانی عوام کے لیے. فوج ایک قومی ادارہ ہے, ظاہر کسی شخصیات سے تو بلونگ نہیں کرتا, کچھ لوگوں سے بلونگ تو نہیں کرتا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں بہت گہرا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر اس کو کوئی ڈینائی کرے گا تو وہ ظاہر ہے وہ آج کل کے دور میں تو اس کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ باتیں کرنا ضروری ہیں. ان پہ غصہ کرنا یا ان پہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کنسیڈر کر کے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اس کا حل سے کتنا پریکٹیکلی تعلق ہے؟ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایڈریس ہے, بیکاز وہ تو کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو گورنمنٹ سے بات کریں. ان خطوط کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. پھر جو کانفلکٹ ہے 9th میں والا, وہ ہے وے نہیں جا رہا, لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, فرد جرم لگ رہی ہے. تو ایک ایسی سچویشن ہے جو مستقل ہاسٹائل ہے, اس کو ڈیفیوز کرنے میں یہ لیٹرز ہیلپ کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ لیٹر جو ہیں یہ ان کو نہ وقت توجہ دلا رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ ان کو بھی تو ظاہر ہے پتہ تو ہے نا کہ ہم کمیٹی کے ساتھ جب بیٹھے حکومت کے ساتھ تو ہم انگیج کر کے دیکھ چکے ہیں. وہ تو ایک میٹنگ بھی نہیں کرا سکتے. وہ تو ایک جو ہے ابھی تک جو ریاض صاحب کا پروڈکشن آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. وہ تو اپنے مرضی سے جیل کے دروازے بھی نہیں کھلوا سکتے. میٹنگز جب بھی ہوئی ہیں وہ محسن نقوی کے ذریعے ہوئی ہیں, چاہے وہ 7 بجے ہوں یا سنڈے والی ہوں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ محسن نقوی گورنمنٹ میں کس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ آپ یہ بات تو اگر یہ سمجھا جائے کہ کل کی ایک سٹیٹمنٹ جو آئی ہے جو کہ وزارت ان کی ثوابدید ہے, وہ جس طرح سے اس کا جواب دینا چاہیں, لیکن جواب تو آیا ہے. But these issues cannot be swept under the carpet. These are very vital issues. اچھا, یہ ایگزیکٹلی کچھ لوگوں کا تجزیہ بھی ہے کہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا, جواب نہیں آیا, دوسرا لکھا, جواب نہیں آیا, تھرڈ پہ رسپانس آ گیا, تو ایٹ لیسٹ رسپانس تو آیا. اب یہاں سے ہی ول ڈبل ڈاؤن اور وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو ہی وڈ ڈو دیٹ. بٹ میں تو ایک لارجر پکچر میں بات کر رہی ہوں کہ تقریباً ساری پرانی والی چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے جو ابھی IMF مشن آیا ہوا ہے ان کو ہم نے ڈوزیئر دیا ہے, ہم نے ان کے ساتھ الیکٹورل ارریگولیرٹیز پہ جو ڈوزیئر ہے وہ شیئر کیا ہے. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کب سے کر رہی ہے. کیا کوئی فرق نتیجہ نکلے گا دوبارہ یہ سب کرنے کا؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کوئی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو؟ اور آپ سیکریسی کی بات کر رہے تھے کہ ہی ڈونٹ بلیو سیکریسی, کوئی لیٹرز لکھنا دس اینڈ دیٹ, وہ سیکریسی نہیں ہوتی. پرائیویٹلی بھی آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو دیٹس آلسو یور رائٹ. گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کیوں کیا جائے جب ایک شخص جیل میں ہیں, ان کو 20 مہینے سے وہاں پہ آپ نے رکھا ہے, ایک دفعہ بھی ٹرائل کے لیے اوپن کورٹ میں نہیں پیش کیا ہے. میڈیا پہ آپ نے نواز شریف کی اور الطاف حسین کی مثال دی. الطاف حسین کا نام نہ لینا اس وقت مجھے یاد ہے آسما جہانگیر نے ان کا مقدمہ لڑا تھا, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں لیا جاتا تھا. نواز شریف صاحب کا نام تو وہ کانوکٹ تھے. اینی ویز وہ بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, ایون کانوکٹ ہو, ان کے نام کے اوپر پابندی لگانا یہ تو ایک امرانہ طرز عمل ہے, ان کی سوچ کا اظہار ہے. جہاں تک کہ آپ کی بات کا یہ کہنا کہ 2.5 سال سے یا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم اس کو ریٹریٹ تو کریں گے, ہم اس کا اعادہ تو کریں گے, کیونکہ 2.5 سال سے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے, اور ایڈریس کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اگر ان کی پالیسیز کو ریویو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جس کی وجہ سے معاشی جمود ہے, اور اس کی وجہ سے ٹیررزم بڑھی ہے, اس کی وجہ سے ملک میں نظام آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا خاتمہ ہوا ہے. 30 سال کی ایک لمبی جدوجہد ہے سیاسی جماعتوں کی, میڈیا کی, سول سوسائٹی کی, وہ ساری جو ہے وہ واپس زیرو سم پہ چلی گئی ہے. جو اس وقت موجودہ حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاسی کردار کا مظاہرہ نہیں کیا ہے, انہوں نے پریفر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے بات کرنے کا, اور ہمارے مذاکرات کے نتیجے میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ وہ بی ٹیم بھی نہیں ہے, وہ جسٹ فساڈ ہیں. تو بیسکلی جب بھی بات ہونی ہے بات تو ان کے ساتھ ہونی ہے جو کہ سارے معاملے کو کنٹرول کیے بیٹھے, اور ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ کا آئینی رول ہے جو کہ سیکیورٹی اور ان سے متعلق ہے, وہ اس کو ہم ٹوٹل احترام بھی کرتے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کا آئینی, یا تو آپ انہیں یہ کہیں کہ جو آپ کا آئینی رول ہے آپ اس آئینی رول میں واپس جائیں اور ہم پھر کس سے بات کرنی ہے ہم پھر سوچیں گے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں اور ہم سے بات بھی کریں, یہ کنفلکٹنگ نہیں ہے دونوں باتیں؟ نہیں, دو باتیں کانفلکٹنگ نہیں ہے. آپ اگر تو کوئی بندہ پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھتا ہے یا پاکستان کی سیاست کو جانتا نہیں ہے, پھر تو یہ ایسی بات کی جا سکتی ہے وی مسٹ ناٹ ایکٹ لائک ڈوز, ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے.
جب یہ پرابلم اسٹیبلشمنٹ کی ریئلائزیشن کے بغیر حل نہیں ہوگا. اور یہ let's say اسٹیبلشمنٹ آپ سے اگلے الیکشنز تک بات نہیں کرنا چاہتی, تب تک پھر یہی اسٹریٹجی رہے گی, اسی طرح آپ لوگ ہیمر کرتے رہیں گے؟ دیکھیے ہم اپنی بات تو بار بار ریز کرتے رہیں گے. ہم جو اپنا So you are not seeking any relief کہ جو کم از کم پرزنرز ہیں ان کے لیے کوئی بات چیت کر کے راستہ ہموار کیا جائے. آخر دیکھیں I'm convinced on it, آج ہو 2 سال بعد ہو 2 مہینے بعد ہو 2 ہفتے بعد ہو, ہونی بات چیت ہی ہے. اس طریقے سے لیٹرز لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ لوگ بھی پھر ٹائم ہی گزار رہے ہیں کہ جب تک وہ ٹائم نہیں آتا. لیٹس کیپ یور سیلف ایکٹیو in the news cycle اور میڈیا as well. No, پنجابی میں ایک کہاوت ہے, انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ واٹر آلویز فلوز ڈاؤن ورڈز. بات یہ ہے کہ ہم تو زیر عتاب ہیں. جو طاقتور لوگ ہیں ان کو آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں رہے ہیں. بالکل ہم سن رہے ہیں اور ہم بھی ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے 2 سال بعد, 2 ہفتے بعد, 2 مہینے بعد. اس کے بغیر ریزالو نہیں ہوگا. 2.5 سال سے آپ نے ایک پالیسی اپنائی ہے جو کہ صرف اسٹک ہے, اینڈ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی جو ہے دنیا بھر میں چلتی ہے. لیکن آپ نے تو اپنی ریاست کے شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق بھی معطل کر دیے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت آئین بھی معطل ہے, بنیادی شہری حقوق بھی معطل ہیں. جو کانفلکٹ ریزالو کے ادارے ہیں جیسے عدالت ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو بھی آپ نے پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کرنے کے چکر میں بالکل کرش کر دیا ہے. سو پاکستان اس وقت جو ہے بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی لا نہیں ہے. کوئی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ گیگ آرڈرز ہونے چاہیے اور پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے, پاکستان میں پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہونے چاہیے اور میڈیا کے اوپر بھی کوئی گیگنگ نہیں ہونی چاہیے, تو یہ سب ہر گورنمنٹ میں ہوتا رہا ہے. آئی مسٹ سے دیٹ. اور ہر ٹائم میں لوگ اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. جب بینچز چینج ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دس از ایگزیکٹلی دا پرابلم کہ اگر تو آپ کا کوئی لارجر انٹرسٹ ہو, آپ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں, آپ میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں, آپ ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہوں, تو پھر وہ ایک لمبی جنگ ہے. لیکن کیا کوئی سیاستدان پاکستان میں لمبی جنگ لڑنے کو تیار ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایونچولی سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم سے بات ہو جائے, طاقتور فریق کی, وچ ان دس کیس از اسٹیبلشمنٹ, ہم سے بات ہو جائے اور ہمارے لیے جو راستہ ہے ٹورڈز دا پریزیڈنٹ ہاؤس, ٹورڈز دا پرائم منسٹر ہاؤس, وہ سیدھا ہو جائے. ملک اس طرح نہیں چلتے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ IMF مشن ہمارے اداروں کے سربراہان سے کیوں مل رہا ہے. اسٹے ود اس. اینڈ ویلکم بیک ٹو زومن ونس اگین. کچھ بات کرتے ہیں IMF کی. IMF کا ایک 3 ممبرز مشن پاکستان کے دورے پہ ہے اور عدلیہ اور الیکشن کمیشن سمیت کئی مختلف اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کر رہا ہے. اس ڈیلیگیشن نے منگل کے روز چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی اور آج بھی کئی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کرنی باقی ہیں. اس خبر پہ کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید اب IMF ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بھی مانیٹرنگ کر رہا ہے اور انٹروین کر رہا ہے. گورنمنٹ کے چند اتحادی اور اپوزیشن اس دورے پہ سخت تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ 2018 سے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ جو کنٹریز بھی اس سے قرض لیتے ہیں ان کی مانیٹرنگ کو گورننس فریم ورکس تک بڑھایا جائے گا. یعنی اس ملک میں پراپرٹی اینڈ کانٹریکچوئل رائٹس کیسے کام کرتے ہیں, عدلیہ ان کو کیسے سپورٹ کرتی ہے, جو لوگ باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لیگلی کیسے سیکیور ہیں, اور کیسے فریم ورکس بنانے کی ضرورت ہے کہ قرض کے لیے لی گئی رقم کرپشن کا شکار نہ ہو اور اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے اداروں کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے. لہٰذا اس پرٹیکولر مشن کا مقصد ہے ٹو کنڈکٹ اے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ آف پاکستان. اس مشن کی رپورٹ کے مطابق ہی مارچ میں بورڈ فائنل ریویو کرے گا, اپنی اسسمنٹ رپورٹ بنائے گا, جس کی بنیاد پہ پھر قرض کی اگلی انسٹالمنٹ دی جائے گی. لہٰذا عدالتی اور ریگولیٹری میکانزم کا جائزہ لینا اس وقت ہم جس قرض پروگرام میں ہیں اس کا حصہ ہے اور پاکستان اس کا 2018 سے سگنیٹری ہے. جتنے بھی کنٹریز IMF سے قرض لیتے ہیں ان کے اوپر یہ سسٹم لاگو ہوتا ہے اور اگر ان کو کلائنٹس کہا جائے تو ان کلائنٹس کے لیے یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ رسائی دیں اپنے سسٹمز تک IMF کو.
पाकिस्तान ने भी इस माहिदे पर दस्तखत कर रखे हैं और इस फंड को ये यकीन दिलाया है करप्शन के खात्मे के लिए हम कोशिशें करेंगे। लेकिन IMF का ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस स्टाइल है, जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी के मसाइल टेकअप किए जा रहे हैं और जो माशी इंडिकेटर्स आ सकते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, लिहाजा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो इंसाफ की फराहमी है उस पर क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए कहा जाता है कि सरमायाकारी के लिए मुल्क में माहौल साजगार नहीं है। IMF इससे पहले यही प्रोग्राम अप्लाई कर चुका है श्रीलंका पे, यूक्रेन पे, मॉरिटानिया पे, मोज़म्बिक पे, पैराग्वे, कैमरून और कई ऐसे ममालिक भी ऐसे जायज़े में जा चुके हैं जिन्होंने IMF से कर्ज लिया है। लिहाजा इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, ये जो गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की हद तक हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके बाद सेटिस्फाई होना IMF का ज़रूरी है और फिर हमें अगली किस्त मिलेगी। दिस ओनली मीन्स कि ये ऑप्टिक्स में जो भी नज़र आए असल में ये बड़ा टफ टाइम है फॉर द गवर्नमेंट। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है मीडिया में और काफ़ी लोग उस पर बड़ी रिजर्वेशन भी शो कर रहे हैं, दैट इज़ कि जो इस वक्त रिव्यू मिशन आया हुआ है IMF का, वो हमारे इंस्टीट्यूट्स के सरबराहान से क्यों मिल रहा है। फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की, आज भी कई इदारे के लोगों से वो मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन दिस इज़ हैपनिंग सिंस 2018, क्योंकि उन्होंने जो अपना दायरा कार है एग्जेक्टिव बोर्ड ने वो बढ़ाया कि हम गवर्नेंस के फ्रेमवर्क्स को भी मॉनिटर करेंगे और आपका जो इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी का, आपका जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है, हम उसको भी मॉनिटर करेंगे ताकि जो स्पिलेजेस होती हैं या जो हर दफ़ा आप हमसे कर्ज ले लेते हैं और मामलात वहीं के वहीं रहते हैं, हम उनके ऊपर भी नज़र रख सकें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में भी आपकी हेल्प कर सकें। क्या ये उसी के तहत हो रहा है या दिस इज़ समथिंग डिफरेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ज़ुनैरा साहिबा, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस। 2024 के सितंबर में एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान और IMF का साइन हुआ, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जिसकी बोर्ड अप्रूवल हुई। इसमें एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो 2025 जुलाई में कंप्लीट होना है। इस पे मैंने एक ट्वीट भी कुछ अर्सा पहले इसीलिए किया था लोगों को क्लैरिटी देने के लिए। पाकिस्तान ने ये एग्री किया कि एक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक पाकिस्तान का IMF का एक टेक्निकल असिस्टेंस मिशन करेगा। वो टेक्निकल असिस्टेंस मिशन पाकिस्तान में है इस वक्त और वो यही काम कर रहा है। और फिर उस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क एक प्रेसिडेंस लेता है बाकी बेंचमार्क से, आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ जो लिखाई होती है के तहत इसकी जो रिपोर्ट है वो छाप दी जाएगी अगले 2-4 महीने गुजार के जुलाई 2025 में। इसके तहत ये एक फ्रेमवर्क है जो आपकी IMF है उसने 2018 में फाइनलाइज किया था और उसने कई मुल्कों का, श्रीलंका का लास्ट किया है, अफ्रीका क्या किया है, मोज़म्बिक का किया है, जी अफ्रीकन कंट्रीज, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मोज़म्बिक का किया है। सो इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं? देखें, इसमें ये देखा जाता है कंट्री के रेगुलेशन कैसे हैं, कंट्री की जो पाकिस्तान की ओवरसाइट है बैंकों की वो कैसी है, स्टेट बैंक की कारकर्दगी कैसी है, फिस्कल गवर्नेंस यानी कि मालियाती गवर्नेंस कैसी है, बजट प्रोसेस कैसा है ओवरऑल। फिर इसमें यह भी देखा जाता है कि रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेबिलिटी है कैसी है, और आखिर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको देखा जाता है और मार्केट रेगुलेशन। तो ये स्कोप काफी वाइड हो गया है, इसका मतलब है 2018 से। तो क्या जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब PTI की गवर्नमेंट थी, तब भी ये मैकेनिज्म्स इसी तरह चल रहे थे, इसी तरह के रिव्यू विजिट्स हो रहे थे, इसी लेवल पे हो रहे थे, या ये इस दफ़ा से स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिकली? देखिए, ये प्रैक्टिकली स्टार्ट इसलिए हुई, तब का जो MEFP जो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान ने 2019 में साइन किया था क्योंकि मैं खुद टेबल पे मौजूद था जब हमने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था, तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम गवर्नेंस मैकेनिज्म्स को इस तरह देखेंगे। कोई छोटी मोटी चीज़ें थी, पर उस फ्रेमवर्क में जो IMF का 2018 में जिसका इजरा हुआ, उसके अंडर ये रिपोर्ट बनवाना या पूरे इन चीज़ों पे 6 के 6 पे एक डायग्नोस्टिक करके एक रिफॉर्म रिपोर्ट लाना हिस्सा नहीं था। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तो ये चूंकि हमने एग्री कर लिया है, हो गया, अब अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी हेल्प? सो दिस इज व्हाट दे शुड बी डूइंग। ये जो सारे लोगों को वो मिल रहे हैं, चाहे CJ ऑफिस हो, चाहे AML के लोग हों, चाहे स्टेट बैंक के हों,
جو وہ سفارشات مرتب کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی انٹروسو یا ایسی نہ ہو جو کہ ہم عمل درآمد نہ کر سکیں. پاکستان اتھارٹیز کو سری لنکا کی رپورٹ پڑھنی چاہیے. چونکہ میں انٹرنیشنلی کام کرتا ہوں, میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس رپورٹ میں بہت سے ریفارم ایکٹس جو ہیں لکھے ہوئے ہیں جو بدتدریج سری لنکا کو MEFPs میں لے کے جانے پڑیں گے. خاقان صاحب, آپ کی بات کو میں بیچ میں سے اگر پک کروں, سری لنکا کی آپ نے بات کی, ہم نے دیکھا تھا سری لنکا جب ڈیفالٹ کیا تھا, بٹ ودن 6 months they were back on the track. ہم بھی کیا اسی ہولسٹک وے میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, ہم بھی ڈیفالٹ سے تو بچ گئے تھے, لیکن جن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ادھر اپلیکیبل ہیں, کیا انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے؟ مطلب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ جو بھی ریکمنڈیشنز IMF دے رہا ہے وہ واقعی اپلائی ہو سکتی ہیں؟ اس کی کوئی مثال بھی سیٹ ہوئی ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اتنی ٹف کنڈیشنز لگا لیں کہ ہمارے ملک میں پہلے ہی اتنی ریڈ ٹیپزم اور پرابلمز ہیں, وہ ہو ہی نہ سکتا ہو. آپ نے اتنے ہولسٹک 3 سوال کیے ہیں کہ ویل ٹیک اے ہول پروگرام ٹو آنسر, بٹ میں بریفلی کوشش کرتا ہوں. سو دیکھیے, پہلی بات آپ نے کی پاکستان گو بیک ٹو 2023 جب IMF کا پروگرام نکل اور پروگرام نہیں ہو رہا تھا, اینڈ دین پاکستان کا پروگرام ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تھا جو کہ کیئر ٹیکرز کے دور میں کمپلیٹ ہوا تھا. تو آپ آج دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے ریزروز $11.5 ارب کے ہیں. اس وقت ریزروز انڈر $4 بلین چلے گئے تھے. پاکستان میں بھی ڈیفالٹ کی گفتگو تھی. سو اب ایک میکرو سٹیبلٹی آ گئی ہے. یہ تو ایک پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یس, دا پاکستانز انگیجمنٹ از مور براڈر دس ٹائم. ایک اور چیز ہم سامنے رکھیں, پروونسز پہلے روپڈ ان نہیں تھی 19 کے پروگرام میں بھی اور 2013 کے پروگرام میں بھی IMF کے ساتھ, اب وہ بھی ہیں. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دائرۂ کار از وائڈر. اب زنیرہ صاحبہ, بات تو ساری یہ ہے نا کہ IMF از اے میٹر آف گڈ نیگوشیشن. میں نے ڈان اخبار میں بھی, نیوز اخبار میں بھی, انگریزی کے دونوں اخباروں میں اتنی گہرائی سے لکھا ہے کہ آپ اپنا گھر, اپنی جو ٹیم ہے اس کو بہت اچھا بنائیں, وہ تاکہ IMF سے 11 PhDs ہماری طرح کے ہی آتے ہیں, وہ ان سے نیگوشیٹ کر سکے. دوسری بات جو آپ نے سامنے رکھی, میکرو سٹیبلٹی آ گئی ہے, بٹ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے انرجی کے مسائل, ہمارے ٹیکسیشن کو ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی کے مسائل, ہمارے ڈی ریگولیشن کے مسائل, پرائیویٹائزیشن آپ دیکھ لیجئے نا 2024 میں کرنے گئے پر PIA میں کامیابی نہیں ہو سکی. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہی ہوں کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی کمپلائنس کی کہیں سے کوئی ہنٹ لینی ہو کہ وی آر ڈوئنگ گڈ, تو اس کی فرسٹ ایگزامپل تو ہونی چاہیے کہ ہم نے جو پہلا ادارہ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی وہ ہم سے ہو ہی نہیں سکا. واٹ ڈز دس سگنیفائی؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس طرح کے سٹیپس لینا, کیونکہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اگر اسکوپ اتنا وائڈ ہو گیا IMF کا, تو ہم تو ان سے پوچھ کے چیزیں کریں گے اب, اور پروونشل لیول پہ بھی اب ایسا ہی ہوگا. تو یہ جو ایویشن کو مرج کیا گیا ہے انٹو منسٹری آف ڈیفینس, یہ اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ سو اگین دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب ریئلائز کرنا ہے کہ IMF کی وجہ سے, IMF کی انگیجمنٹ کی وجہ سے اور گڈ فالو اپ بائی دی اتھارٹیز کی وجہ سے ایک میکرو سٹیبلٹی آ گئی ہے, افراط زر میں کمی ہے, ریزروز بلڈ اپ ہو گئے ہیں. اب وقت ہے اور اسپیس ہے. You've bought the time and space to do the work that we have just discussed. Energy efficiency, privatization, deregulation. پر ہماری 77 سالہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب بھی ان فنڈامنٹل چیزوں کے سٹرکچرز کو تبدیل کرنے جاتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. یہی سٹرکچر ایکسپینڈیچر ریفارمز کا ہے. مطلب ایک بڑی آسان مثال یہ ہے, 17 ایسے سبجیکٹ ہیں جو وفاق چلا رہا ہے, پاورٹی, زکوٰۃ, عشر, ہیلتھ, ایجوکیشن, which is a lot. یہ جی which is a lot, اینڈ یہ سارے سبجیکٹ 18ویں ترمیم کے تھرو ڈیوالوڈ ہیں اور 60% صوبوں کو دے دیا گیا ہے. یار IMF تو نہیں روک رہا نا زنیرہ صاحبہ ہمیں کہ اس ایکسپینڈیچر کو نیچے نہ دے دیں. سو اگین لیٹس تھنک دس تھرو. وقت اور اسپیس مل گئی ہے. اب یہ سال 2025 ڈیفائننگ ہے پاکستان کے لیے. زرعی ترقی, ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, ایفیشنسی آف ایکسپینڈیچر, پورا PSDP سڑکیں بنانے کی بجائے سافٹ ویئر کی طرف کیسے جائے گا. یہ میں ایک ٹرائنگل ہمیشہ whenever I make a presentation so we can end on this, ایک ڈیموکریسی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, بوتھ ہماری جس کو آپ کہیں گے ملٹری اینڈ سول,
اور ایک تیسرا ٹرائنگل کا جز ہوتا ہے پروفیشنلز. آپ مجھے ذرا گن کے بتا دیں کہ where have the professionals contributed in this whole great process? missing link basically, that is the problem. We'll take a short break here اور واپس آ کے I'll continue with you. آپ نے زرعی ترقی کی اینڈ پاکستان ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے, تو what happened to that, اس پہ کچھ ڈسکشن کریں گے. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم کچھ بات کر رہے ہیں اکانومی پہ. خاقان صاحب, ایک تو وہی کویسچن جو ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے, میں پہلے آپ سے وہ پوچھ لوں اور پھر میں ایگریکلچر کی طرف جاؤں گی. ہم کہہ رہے ہیں اسٹیبلٹی آ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں چیزیں ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, لیکن عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے یہ جو اتنی ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ IMF کے کہنے پہ یہ کرنا پڑ رہا ہے, یہ 3 سال کا پروگرام ہے, کیا نیئر فیوچر میں عام آدمی کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کرے؟ تو اگر میں ریلیف کو سب سے آسان لفظوں میں 2 طرح سے بیان کروں, ایک تو یہ ہے کہ جب 2023 کا مالیاتی سال گزرا تو 29% قیمتیں بڑھ گئیں پچھلے سال سے, پھر اگلا سال آیا تو پھر 23% قیمتیں بڑھ گئیں. اب جو سال گزر رہا ہے مالیاتی سال جو جولائی میں ختم ہوگا, تو قیمتیں جو ہیں وہ 10% بڑھیں گی. تو اگر ایک نیوز زنیرہ صاحبہ کی جو سیلری ہے وہ 12% بڑھا دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ قیمتیں اگر 10% ہی بڑھی ہیں تو زنیرہ صاحبہ کی جو بائنگ پاور ہے وہ 2% زائد ہوگی. بالکل, یا وہیں کی وہیں رہے گی یا 2%. چلے یہ بھی بری بات نہیں ہے. جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں فنڈامنٹل ایشوز کی بات کی ہے, وہ جب ٹھیک کریں گے تو پھر نئے جسے کہیں گے مواقع پیدا ہوں گے, بالکل, اور نئے جاب گروتھ کے لیے زیادہ اپرچونٹیز, نئی مارکیٹس اوپن ہوں گی. ایبسلیوٹلی. اچھا, ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور بات بھی صحیح ہے کہ ہم ایگریرین کنٹری ہیں, ایگریرین سوسائٹی ہیں, بٹ جتنا میرے خیال ہے ہم نے اگنور ایگریکلچر کو کیا ہے شاید ہی کسی سیکٹر کو کیا ہو. اب یہ گرین انیشیٹو کو بھی بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو لے کے کافی فوکس کیا جا رہا ہے, کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں, آل دیٹ. How would this help, جو اتنے عرصے سے ہم نے ایک سیکٹر کو اگنور کیا ہوا تھا, یہ اس کو کیسے ہیلپ کرے گا اسٹریم لائن کرنے میں؟ So Zunaira صاحبہ, we've spoken before, I've spoken to you now in detail. میں کبھی بھی یہ جو words ہیں game changers یہ نہیں استعمال کرتا. You know, I talk about the reality and the hard work. دیکھیے, اگر کوئی in the 3-year time period, پر میں ایگری کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں, اگر ایسی سٹوری ہے جو پاکستان کی جو میل نرشڈ بچے ہیں 40% سٹنٹڈ, پاکستان کی انفلیشن کو بھی روک سکتا ہے, یعنی کہ اگر قیمتیں اس طرح نہ بڑھیں تو وہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے. پہلے تو وی مسٹ ایز اے نیشن ایکسیپٹ دس فیکٹ. سیکنڈ بات جو آپ نے رکھی کہ یار پھر 77 سال میں کیا ہے, ہیئرز دی فالوئنگ ایسٹیمیٹ. ویٹ جو مطلب سٹیپل ہے نا, ویٹ تو کھا کے گزارا ہو سکتا ہے. سو ویٹ کی جو ٹنیج پر ہیکٹر پاکستان میں ہے, اٹ از 3 ٹنز پر ہیکٹر. چائنا میں یہ 5.77 ہے. سو آپ یہ سوچئے کہ گیپ کتنا ہے بٹوین دا ییلڈز آف پاکستانی فارمر اینڈ دا چائنیز فارمر, اور جو پاکستان کا چھوٹا سا پروگریسو فارمر ہے وہ 5 ہی بنا رہا ہے, پر بیشتر فارمر یہ نہیں بنا رہا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بہت سپورٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ SIFC کے انڈر, چونکہ اس کے انڈر ہے, میں اس پہ صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک ہم نے گرین انیشیٹو شروع کیا ہے. ابھی تک میں سن رہا ہوں کہ 70,000 جو ایکرز آف بیرن لینڈ ہے اس کو فرٹائل کرنے کی طرف آگے بڑھے ہیں. میں سن رہا ہوں کہ جو لمز ہے کہ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم, زنیر صاحب آپ جائیے نا کہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. یہ نہیں پتا ہوگا کہ یار اگلے دن سینسرز اور جیوگرافیکل انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوگی, واٹر ڈیٹا, سوائل ڈیٹا یہ ہوگا اس کے پاس نہیں ہوگا نا, تو اس کی ییلڈ نہیں اچھی آ رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں, چلیں مان لیتے ہیں ہم کہ 1 لاکھ اسمال ہولڈرز تک, یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے پر وہاں تک پہنچ گئے ہیں, چلیں اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم واٹر مینجمنٹ میں مدد کر رہے ہیں, ایگری مالز اینڈ کمپنی سروسز فراہم کرنا چاہ رہے ہیں, فارسٹیشن میں جا رہے ہیں. سو اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ آرمی اور جو سول سروسز ہیں مل کے یہ کام کر رہے ہیں, جو ویسٹ لینڈز ہیں واٹر کے اس کو واپس لانے کی, تو یہ سارا کام ہو رہا ہے, یہ اچھی بات ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی ایکسپورٹ کی بھی UAE مڈل ایسٹ کی ایک پوٹینشیل ہے. پاکستان $5-7 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے,
اس کو بڑھا کے 10-12 ارب ڈالر کر لیجئے, آپ کے بیرونی خسارے کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا یہاں پہ, صرف ایک اس چیز سے. صرف اگر آپ اس کو فوکس کر لیں. سو بہت عرصے سے ایک نیگلیکٹڈ سیکٹر جو کہ اصل میں ہماری بیک بون ہے, اگر اس کو اب کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, دیٹس اے بگ ایفرٹ. تھینک یو سو مچ خاقان نجیب صاحب فار جوائننگ اس. اگر ہماری اکانومی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کو کمپلیٹ 3 سالوں میں ریفارمز کرنے کے لیے آئی ایم ایف گائیڈ لائنز بھی دے رہا ہے, اور آپ کے پاس ٹیمز ہوں, آپ کے پاس بھی پی ایچ ڈیز ہوں, جس طرح ہمارے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے پاس پی ایچ ڈیز ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم وہ ریفارمز نہ کر پائیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو اسپلیجز ہوتی ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پاتی محکموں کی, وہ پھر بھی ویسے ہی چلتی رہیں؟ سو اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ون فیکٹر, پولیٹیکل ول. جو کرنا چاہے گا وہ کر لے گا, اور وہاں سے ہی وہ چینج آئے گا جس کو لوگ گیم چینجر کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں. بہرحال اکانومی میں اسٹیبلائزیشن آ رہی ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. آل اٹ نیڈس از اے گڈ ٹیم. لیٹس ہوپ وہ ٹیم جگہ پہ ہو اور ہم مزید ٹیکنیکل لوگوں کو اس میں انکارپوریٹ کریں. I'll see you tomorrow.